मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आप खुदावंद में खुश हैं, शादमान हैं। मेरे साथ निकालिए ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा। ये मत्ती की अंजील से पहले मलाकी और मलाकी से पहले ज़िक्रिया, इसका पहला चैप्टर मेरे साथ निकालिए। बहुत मशहूर पैसेज है जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसको आपने खुद भी कई बार पढ़ा होगा और हो सकता है कि आपको जुबानी ये आयत याद भी हो, बल्कि डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आपको ये आयत याद है। पहला बाब उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक हम पढ़ेंगे। इन 6 आयत की तिलावत करेंगे और खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़िक्रिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल फाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानिंदा बनो जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आयन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचा उन्होंने रुजू लाकर कहा कि रब्बुल फाज ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। आमीन। इन 6 आयात के अंदर जो बुनियादी मौजूआत हैं वो ये हैं कि खुदा बनी इसराइल से इस बात के लिए गिला करता है कि उनके आबाओ अजदाद ने मेरी बात नहीं मानी। अगर दूसरी आयत पढ़ें कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा। नाराज किस लिए था? क्योंकि उनके काम ऐसे थे कि वो खुदा को पसंद नहीं आते थे और वो ऐसी हरकतें करते थे, बार बार वो खुदा के कलाम से मुनहरिफ हो जाते थे और वो ऐसे काम कर गुजरते थे जिनसे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता था, बल्कि गैर अक़वाम में खुदा की तहकीर होती थी। तो खुदा ने बनी इसराइल से ये कहा कि मैं तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज हूं, लेकिन उनको एक हिदायत दी है जैसे उनके बाप दादा को दी थी कि तुम मेरी तरफ रुजू हो, तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा। और फिर आगे भी खुदावंद ने कहा कि मैंने नबियों को भेजा और मैंने तुम्हारे बाप दादा से बात की, लेकिन वो अपनी बदअमाली से बाज ना आए, उन्होंने अपनी बदअमाली को नहीं छोड़ा। और फिर 5वीं आयत में लिखा है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? ये क्वेश्चन था, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? और वो नबी जिन्होंने उनको कलाम सुनाया था वो कहाँ हैं? नबी भी मर गए और बाप दादा भी मर गए, लेकिन खुदा का कलाम अपनी जगह पर कायम है। खुदा का कलाम अपनी जगह से नहीं हटता। और फिर 6ठी आयत में हमने पढ़ा कि उन्होंने रुजू लाकर यह कहा कि खुदा ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। ये जो किताब है ज़िक्रिया की, इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बनी इसराइल खसूसन जो यहूदा का कबीला था, ये असीर होकर बाबल में चला गया था। बाबल का बादशाह इनको असीर करके अपने साथ ले गया था और जब वो इनको साथ ले गया तो 70 बरस ये वहां पर रहे। 70 बरस वहां पर रहने के बाद खुदा ने इनको दोबारा याद किया, लेकिन उन 70 बरसों में एक ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट क्या था कि जो बाबल का बादशाह था, अब बाबल सुपर पावर की तरह काम नहीं कर रहा था, बल्कि बाबल को फारस ने फतह कर लिया था। फारस की जो सल्तनत थी वो अब बाबल की हुकूमत को मगलूब कर चुकी थी। पहले सुपर पावर कौन था जी? बाबल था। बाबल बड़ी तेजी से कौमों को फतह करता आ रहा था, बुत प्रस्त कौमों को भी, और उसने खुदा के लोगों को भी ललकारा और उसने खुदा के लोगों पर भी लान तान की और उसने ये कहा कि तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम अपने खुदा के पीछे अगर लगकर मुझसे लड़ोगे तो तुम्हारा खुदा भी नाकाम होगा और तुम भी नाकाम हो जाओगे। क्योंकि खुदा तो पहले ही बनी इसराइल के साथ नहीं था, खुदा तो पहले ही उनके साथ नहीं था, इसलिए बाबल ने उनको फतह कर लिया। उनको फतह करने के बाद उनको सीर करके अपने साथ ले गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फारस का जो बादशाह था, जो फारस की हुकूमत थी, वो मजबूत होने लगी और बाबल की हुकूमत जो थी वो उसने कमजोर होना था। क्योंकि आपको दानियल का वो वाकया याद होगा कि दानियल के जमाने के अंदर जब बादशाह उन ज़रूफ के अंदर जो वो हैकल से लेकर आया था वो मैनोशी कर रहा था, जब वो मैनोशी कर रहा था तो एक हाथ नमूदार हुआ और उसने दीवार पर लिखा मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसी। इसका मतलब है कि तू तोला गया और तू कम निकला। और लिखा कि बादशाह की जो हड्डियां थी, जो उसके जोड़ थे, वो हिल गए। किसी को पता तो नहीं चला कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस हाथ को, उस डिवाइन हैंड को देखकर सब लोग डर गए जो दरबार के अंदर थे और बादशाह भी खौफजदा हो गया। और फिर दानियल को बुलाया गया और दानियल ने उस गैर मानूस इबारत को पढ़ा और उसने पढ़ के उन्हें बताया कि इसमें यह लिखा है कि खुदा ने बादशाह तुझे तोला है और तू खुदा के
میزان کے اندر پورا نہیں اترا، اب خدا تیری عدالت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فوری طور پر ایسا ہوا کہ جب خدا نے بابل کی عدالت کی، بادشاہ کو سزا ملی، اس کے ساتھ ہی فارس جو تھا وہ پاورفل ہونے لگا اور اس نے بابل کو مغلوب کر لیا، بابل کا بادشاہ اسیر ہو گیا، مارا گیا، اور اس کے بعد فارس نے ساری سلطنت کو ٹیک اوور کر لیا۔ جب اس نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد اس کے ذہن میں خدا نے بات ڈالی کہ تو میرے لوگوں کو ان کے وطن میں واپس جانو۔ ایک غیر قوم کا بادشاہ انہیں اسیر کر کے لے گیا تھا، قیدی بنا کے لے گیا تھا، ایک غیر قوم کا بادشاہ ہی ان کو واپس بھیج رہا ہے، پورے پیسے دے کر کے تم جا کر اپنی ہیکل بھی بناؤ، تم جا کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا کر اپنے گھروں کو بھی آباد کرو اور اس شہر کی شہر پناہ بھی دوبارہ سے تعمیر کرو۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر خدا نے زکریا سے کلام کیا ہے کہ تو میرے لوگوں کو بتا کہ تم رب الفاج کی طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ میں ہی تمہیں واپس لانے والا ہوں، اگر تم میرے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم میرے ساتھ تعلق میں رہو گے تو تم بنے رہو گے، تمہارا زور بنا رہے گا، تمہاری قوت بنی رہے گی اور تم دشمنوں پر غالب رہو گے۔ اب یہ جو علاقہ تھا، اب یہ اسرائیلی انڈیپینڈنٹ ملک نہیں تھا، یہ ٹیریٹری فارس کا ہی حصہ تھا، فارس کی سلطنت کے انڈر آتا تھا، لیکن ان کو سہولت یہ مل گئی تھی کہ اب وہ اپنے ملک میں جا کے اپنے طریقے سے عبادت کریں، اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں جیسے وہ پہلے گزارتے تھے۔ آمین۔ اس ساری ریسٹوریشن کے اندر جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو، رب الفاج کا فرمان ہے، تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ یہ بحالی کا پیغام، یہ بحالی کا کلام خدا نے بنی اسرائیل سے کیا، اور یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، یہ ریسٹوریشن کا کلام ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف رجوع ہوں گے تو خدا ہماری طرف رجوع ہوگا۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، جب بھی وہ خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے فتح پائی، اور جب بھی وہ خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے انہیں شکست فاش ملی، اور ان کے ساتھ دشمن نے وہ کیا جو شاید کسی بھی قوم کے ساتھ نہ ہوا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے، لیکن جب وہ خدا کے ساتھ کھڑے تھے تو سمندر دو ٹکڑے ہو رہے تھے۔ جب وہ خدا کے ساتھ کھڑے تھے تو سپر پاور مصر ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھے، صرف ایک ہی بندہ لڑ رہا تھا۔ اسرائیلی سارے تو نہیں لڑے۔ میرے لیے یہ چیز بڑی حیرت کی بات تھی کہ اتنی بڑی فوج تھی مصر کی، لیکن مصر کی ساری فوج کے ساتھ اسرائیلیوں نے لڑائی نہیں کی۔ اسرائیلیوں کے بہاف پر مصر سے لڑائی کر رہا تھا خود خدا، یہوہ خدا لڑ رہا تھا، اور موسیٰ نمائندہ تھا زمین پر۔ موسیٰ جو کچھ کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، خدا اس کو پہلے سے گائیڈ کر دیتا تھا کہ ابھی تو نے صبح جا کے چیلنج کرنا ہے فرعون کو، اور تو اپنا ہاتھ دریاؤں پہ بڑھانا، پانی پر بڑھانا، اور میں سارے پانی کو خون کر دوں۔ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، پانی کو بس جا کے چھونا تھا، اور جیسے اس نے اپنا اساس اس دریا پر، اور جتنے بھی دریا مصر کے اندر تھے وہ سارے خون بن گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا خود لڑ رہا تھا مصر کے ساتھ۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی خدا لڑے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم نے خدا کی طرف رجوع ہونا۔ رجوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ متوجہ ہونا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، سچے دل سے توبہ کرنا، اس کے کلام کے ساتھ وقت گزارنا، دعا میں خدا کے حضور ٹھہرنا، روزے رکھ کے دعا کرنا۔ روزہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، ابھی صبح بھی ہم بات کر رہے تھے اس پہ۔ روزہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر عیسائی نبی کا آپ صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر خدا نے کہا کہ اب تم ویسا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ وہ چیز ہے جس سے ہماری آواز عالم بالا پر سنی جاتی ہے۔ خدا ہماری آواز کو سننا چاہتا ہے، اور اس میں روزہ جو ہے وہ بڑا ایک پاورفل ٹول ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اپنی باڈی کو بھی فٹ کر لیتے ہیں، ہم فزیکلی طور پر بھی فٹ ہو جاتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہم بڑا کوالٹی ٹائم گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روزوں کا سیزن ہے، میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ آپ نہ صرف ان روزوں کو رکھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روٹین کو درست کریں، اور آپ خدا کے حضور اس بات کا عہد کریں کہ خداوند میں متواتر اس سال میں روزوں کے ساتھ عبادت کروں گی، روزوں کے ساتھ عبادت کروں گا، اور خداوند میں تیرے حضور ٹھہروں گا۔ یہ ہے خدا کے ساتھ جڑنا اور خدا کی طرف رجوع ہونا۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف اتوار کو آ جائیں۔ اگر آپ اتوار کو آ جائیں، اگر آپ ہفتے میں صرف ایک دن روٹی کھائیں، یہ بھی کر کے دیکھیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس اتوار آپ روٹی کھا لیں اور پھر اگلے اتوار کھائیں، میرا خیال ہے کہ سانو چک چک کے لے آنا پڑے گا گھراں چو، ہے نا، کیونکہ 3 سے 4 دن 6-7 دن اس سے زیادہ ہم نہیں چل سکتے روٹی کے بغیر۔ اور وہ بھی لاہور کے لوگ جنہوں ناشتہ کر دیا فکر ہوتی ہے کہ دوپہری کی کھانا ہے، اور دوپہر کا کھاتے ہوئے فکر ہوتی ہے کہ شامی کی پکائیے، مطلب ان کا ذہن اسی طرف لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک دن روٹی کھانا ہفتے میں کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ ہم کلام ہفتے میں شاید ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم عبادت ہفتے میں شاید ایک دفعہ بھی نہیں کرتے، کئی تو سنڈے کو بھی مس کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع نہیں ہیں، ہمارا دھیان، ہماری توجہ خدا کی طرف نہیں ہے، ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔
جب ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں. جب خدا ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا تو پھر آپ سوچیں کہ خدا ہماری لائف میں کیا کچھ کر سکتا ہے. ہماری تو سوچیں، ہمارے خیال، ہمارا وہم و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو کچھ خدا ہمارے لیے کر سکتا ہے. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی وہ ہمارے خیالوں میں بھی نہیں آئی، خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے ان کو تیار کر دیا. خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے ان چیزوں کو رکھ چھوڑا ہے، اور لکھا اپنے محبوب کو خداوند نیند ہی میں دے دیتا. آمین. ہم نے خداوند کے ساتھ رفاقت میں چلنا ہے، اور جب ہم خداوند کے ساتھ رفاقت میں چلیں گے تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. خدا بیزار تھا بنی اسرائیل کے ان آباء و اجداد سے جن کے ساتھ وہ لمبے عرصے سے چلتا آ رہا تھا اور وہ نافرمانی کر رہے تھے. آپ سوچیں کہ خدا ان کو مصر میں سے نکال کے لایا تھا، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کتنے بڑے بڑے کام خدا نے کیے. مصریوں کے پلوٹھے مار دیے اور ان کے سارے رتھوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، اور ان پر بڑی بڑی آفتیں آئیں. جب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے وہ وہاں سے نکلے تو تھوڑا ہی آگے جا کے وہ خدا کو بھول گئے اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا لیا. سونے کا بچڑا بنا کے اور وہ سٹیٹمنٹ کیا دینے لگے کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں مصر میں سے نکال کے لایا. کس قدر یہ خوفناک چیز ہے. کیا ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم بارہا اپنی محنت کے دیوتا کو آگے لے آتے. میں بڑی محنت کی تھی تو پھر کار بنیا، میں نے ایسے کیا تو پھر یہ ہو گیا، میں شب و روز پڑھتی رہی تو پھر میرے نمبر آ گئے، میں پاس ہو گئی. وہ سونے کا دیوتا تھا، یہ ہماری اپنی فخر کا دیوتا ہے، اور یہ خدا کو ایک سائڈ پر کر دیتا ہے اور یہ سارا کریڈٹ خود لینے کے چکر میں ہمیں ڈال دیتا ہے اور ہم سارا کریڈٹ خود لے کر پھنس جاتے ہیں. ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کریڈٹ سارا خدا کا ہے. ہاں ہمیں اپنے فیلئرز کا کریڈٹ لینا چاہیے جو ہم نہیں لیتے. کبھی ہم نے اپنی ناکامی کا بھی کریڈٹ لیا، سارے پیچھے ہو جاؤ اے میری وجہ تو ہے، کوئی نہیں کہتا. کبھی ہم ناکامی کا کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لیتے، لیکن اگر کامیابی مل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں میں دیتا سی مشورہ، یہ میری وجہ سے ہوا، پھر ہم فوری طور پہ اس کو آن کر لیتے. لیکن فیلئر کو، ناکامی کو کوئی آن نہیں کرتا. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے فیلئرز کو آن کریں اور ان کو مانیں کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، یہ میری مسٹیک تھی، میں نے اپنی لائف کے اندر یہ غلط کام کیا ہے، مجھ سے یہ ہو گیا، اے خدا تو مجھے معاف کر دے. اگر ہم اپنی غلطیوں کو آن کریں اور جو چیزیں خدا نے ہماری لائف میں کی ہیں ہم ان کا کریڈٹ خدا کو دیں تو ہماری زندگی کے اندر بحالی ہی بحالی، شادابی اور شرابی ہماری لائف میں. لیکن جب ہم اپنے فیلئرز کو، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور خدا نے جو کچھ ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنے کریڈٹ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کو کریڈٹ دیں، ہم خدا کو کریڈٹ دیں اور ہم خدا کی طرف رجوع. پچھلی دفعہ بھی جو پیغام ہم نے سنا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری مشکلات کا حل کیا ہے. ہماری مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی ساری پرابلمز خدا کو بتائیں، ہم اپنی ساری مشکلات خدا کو بتائیں. اور جب ہم اپنی مشکلات، اپنی پرابلمز، اپنے فیلئرز، اپنی آزمائشیں، اپنی مصیبتیں خدا کو بتاتے ہیں تو خدا ہماری سن لیتا ہے. خدا ہماری سن لیتا ہے. خدا اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اس زمین پر کون سا شخص ہے جو اپنا دل میرے ساتھ لگائے گا. جو اپنا دل خدا کے ساتھ لگائے گا خدا بھی اپنی قدرت کو اس کے ساتھ ظاہر کرے گا. سادھو سندر سنگھ خدا کا مخالف تھا اور خدا کے کلام کا مخالف تھا، خدا کے لوگوں کا مخالف تھا. لیکن جب اس پر مسیح ظاہر ہوا تو اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی. جب اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی تو سادھو کی زندگی بڑی عجیب زندگی. اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں، بڑی سستی کتابیں ہیں. آپ بھائی ڈیوڈ انور سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ جی ہمیں MIK سے آپ سادھو سندر سنگھ کا جو ایک پورا اس کی سیریز ہے وہ ہمیں لا کے دیں. وہ زیادہ مہنگی نہیں ہے گی، زیادہ سے زیادہ وہ 200-250 روپے میں آپ کو مل جائے. لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس شخص کو خدا نے کس طریقے سے استعمال کیا، کن کن لوگوں میں وہ چلا گیا. ایک شخص کے تعلق سے میں نے سنا، اس نے سادھو سندر سنگھ کے بارے میں بتایا کہ رات کے کسی پہر میں جب سب لوگ سو چکے تھے تو سادھو نے آ کر ہمارے دروازے پر دستک دی. ہم سوئے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یسوع ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. سادھو کی پرسنالٹی ایسی تھی. اس نے کہا اتنا نور تھا اس شخص کے چہرے پر کہ میں نیند میں بھی تھا لیکن ایک دم سے میں ہوش میں آ گیا. اور میں نے اس کو کہا کہ پربھو خداوند تو ہے؟ اس نے کہا نہیں یار میں خداوند نہیں ہوں، میں تو ادھر سیوک، میں سادھو سندر سنگھ. انہوں نے اس کو اپنے گھر میں اتارا، اس کے پیر دھوئے کیونکہ وہ جوتی بھی نہیں پہنتا تھا، ننگے پیر پھرتا تھا، اس کے پیر پھٹے ہوئے تھے اور اس کو خونی پیروں والا رسول کہا جاتا. اور برفوں کے اوپر اور ریت پر، جلتی ریت پر، تارکول کی تپتی ہوئی سڑکوں کے اوپر وہ شخص پیدل پھرا ہے. اور اس شخص نے ہزاروں میل سفر طے کیا ہے پیدل مسیح کی محبت. جس پر مسیح اپنا آپ ظاہر کر دے وہ اپنا نہیں رہتا. تو رجوع لانے کا مقصد خالی یہی نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے دعا کر لیں باقی پھر 23 گھنٹے تسی ذات، ایسا نہیں ہے. رجوع ہونے کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، اپنی لائف کو خدا کے سپرد کرنا.
اور اپنے لیے دعا گو رہنا کہ خداوند مجھے محفوظ رکھ ان باتوں سے جو شیطان میری زندگی کے اندر لے کر آ رہا ہے، ان برے منصوبوں سے جو شیطان میری زندگی میں لے کے آ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس رجوع کے ٹائم کے اندر ہم نے اپنی ناکامیوں کو اور اپنی زندگی کی غلطیوں کو خدا کے زور ایکسیپٹ کرنا۔ یہ چیز خدا کے ساتھ ہمارے باؤنڈ کو مضبوط کرتی۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی دعا کرتے ہیں، 2-2 ڈھائی گھنٹے خدا کے زور بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ برکت ہی منگی جاندے، اے خدا مینوں پاک روح دا مسا دے، اے خدا مینوں برکت دے، اے خدا مینوں برکت دے، برکت ہی منگی جائے، کرتے دعا ہی رہے، لیکن ان کی دعا وہ دعا نہیں ہے جو رزلٹ لے کر آئے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک بالٹی ہو اور اس بالٹی کا پیندہ نہ ہو اور وہ سالن لینے کے لیے چلا جائے اور وہ کہ پاجی اس بالٹی چ پا دو۔ اب جس بندے نے سالن ڈالنا ہے، جس بندے نے چاول ڈالنے ہیں، وہ کہے گا یار پیندہ ہی کوئی نہیں، میں سالن پانا تھلے جا پڑنا۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی پرسنالٹی کو ریپیئر نہیں کریں گے، جب تک ہم اس برکت کو ہولڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، خدا اوپر سے برکت کیسے ڈالے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہاں سے ہم جاتے ہیں صبح، جب چرچ سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص پک اپ کے اندر کھانا لے کر آتا لوگوں کے لیے، تقریباً 11-11:30 بجے کے قریب۔ تو ایک لمبی قطار لگی ہوتی، سکھ چین کے آفس کے باہر لائن لگی ہوتی ہے، اور وہ بندہ کارنر پہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 بندے آتے ہیں اور وہ جلدی جلدی سے لوگوں کو کھانا ڈال کے دیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے برتن اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور روٹیاں لے کے پھر وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کئی بار وہ روٹیاں بھی لے کے آتا ہے بندہ، ساتھ روٹیاں بھی دیتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس برتن ہی نہیں ہے اور وہ کہے کہ بھائی جی نے آلو گوشت میری ہاتھ چی پا دو، کہے گا یا تو کیویں لے کے جائے گا، شاپر ہی لے آیا کم سے کم۔ ہم خدا کے حضور خدا سے کہنے خدا مجھے برکت دے، لیکن خدا یہ دیکھتا کہ رکھے گا کہاں؟ یہ تو ٹوٹا پھوٹا ہے، سارا لیک ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، رشوت یہ لیتا ہے، چوری یہ کرتا ہے، جھگڑے یہ کرتا ہے، سگریٹ یہ پیتا ہے، شراب یہ پیتا ہے، بیوی کو یہ مارتا ہے، ساس کو یہ تنگ کرتی ہے، شوہر کو یہ تنگ کرتی ہے، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن برکت ہم خدا سے مانگ رہے۔ خدا کہتا تیے میں برکت دیاں کتھے تینوں، تو سانبے گی کیویں؟ سارا کچھ دے لیک ہے۔ جس بالٹی کے اندر نیچے سے پیندہ لیک ہوتا ہے، آپ ادھر کھول دیں تھوڑی دیر میں بھر جاتی، جب آپ واپس آتے ہیں تو خالی ہو چکی ہوتی۔ خالی کیوں چکی ہوتی؟ کیونکہ اس کے اندر سوراخ ہے، اس کے اندر سوراخ۔ ہماری زندگی سوراخ دار ہے، اسی لیے خدا اپنی برکت کو انڈیلنے سے پہلے کھڑا رہتا ہے کہ یہ توبہ کرے، یہ سچی دعا کرے، یہ اپنے گناہوں کا اقرار میرے حضور کرے۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے چرچ میں بھی یہ پیغام سنایا تھا جس میں فروتنی اور سرفرازی کی ہم نے بات کی تھی، زوال کی اور خودبینی کی بات کی تھی۔ اس میں فروتنی کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم اپنی پرسنالٹی کو سچائی سے خدا کے سامنے لے آتے ہیں تو پھر خدا کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اب فروتن دعا کر رہا ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کے دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں تو لکھا ہے میں آسمان پر سے ان کی دعا کو سن لوں گا اور میں ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے نوح سے کہا تھا کہ تو اس کشتی کے اندر رال لگانا۔ رال لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو واٹر پروف بنانا تاکہ پانی اندر نہ آ جائے کہیں سے، ہر طریقے سے اس کو سیف کرنا۔ اور وہ رال جو اس کشتی پر لگی تھی اسے سلپری اس کو بنا دیا تھا، پانی اس میں آ بھی نہیں سکتا تھا نیچے سے، اور اس کو بنایا اس طریقے سے گیا تھا۔ یسوع مسیح کا خون وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتی، ہماری لیکیج کو بند کر دیتی۔ ایلفی آپ کسی چیز پر ڈال دیں تھوڑی سی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یسوع کا خون ایلفی ہے، یسوع کا خون ایلفی سے پتہ نہیں کتنے کروڑ گنا بڑی چیز ہے۔ ایلفی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایلفی تو اگر لگ جائے ہاتھ کو تو چپکا دیتی، یسوع کا خون چپکاتا نہیں ہے، یسوع کا خون آزاد کرتا ہے، یسوع کا خون بندروں کو کھول دیتا ہے، یسوع کا خون ہمیں فری کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ، وہ ہمیں اتنا سہولت میں لے آتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے عزیزو، رجوع لانے کا جو حصہ ہے اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کیجئے کہ رجوع اگر ہم خدا کی طرف لائے ہیں تو خدا سے برکتیں مانگنا رجوع لانا نہیں ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنی اصل حالت کو خدا کے سامنے رکھنا رجوع لانا ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھ کے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں عاجز، حلیم اور فروتن بناتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بڑا مرتبہ مل جائے، کوئی بڑا سٹیٹس ہمیں مل جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں خداوند میں۔ لیکن اگر ہم خدا میں نہیں ہیں تو کوئی چھوٹا سا ہی ہمیں عہدہ مل جائے تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگوں کے سامنے اپنی پرسنالٹی کو ایکسپوز کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، کیوں؟ تاکہ خدا ہماری طرف رجوع ہو سکے، ہمیں خدا کی طرف آنا ہے۔ اور یہ گارنٹی ہے کہ اگر ہم خدا کی طرف آئیں گے، ہم ایک سٹیپ بڑھائیں گے تو خدا 10 بڑھائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کے 15ویں باب سے دینا چاہتا ہوں کہ جب مصرف بیٹا واپس آیا تو وہ چل کے آ رہا تھا، لیکن جب اس کا باپ اس کی طرف بڑھا تو وہ دوڑ کے گیا۔ تو باپ نے زیادہ سفر طے کیا بیٹے سے، بیٹا تو چل کے آ رہا تھا۔ چل کے کوئی شخص زیادہ سفر طے کر رہا ہے یا بھاگ کے؟ باپ اس کا بھاگ کے آیا۔ اور یہ
انسان کی اور خدا کی شبیہ بھی ہے اس کہانی کے اندر. اگر کوئی شخص خدا کی طرف چلنے کا عہد کر لے تو خدا دوڑ کے اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور خدا اس کو سنبھال لیتا ہے. اس لیے تو ان سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو. رب الفاظ کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. اس چیز کا احساس اگر کسی شخص کو ہو جائے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری طرف رجوع ہو چکا ہے، تو یہ جو احساس ہے یہی اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب چیز ہے. خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، خدا میرے ساتھ ہے. رینہارڈ بونکی کی ایک کتاب آگ کے ذریعے بشارت، اس کے اندر اس نے بتایا کہ ہم نے ایک جگہ پر بائبل کورس ارینج کیا افریقہ میں، اور وہاں پہ اس کا کوئی چرچ نہیں تھا، کوئی بڑی خدمت نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ ہم نے خدمت کا آغاز کیا اور ہم نے وہاں پر لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا. پہلے تو ہماری سوچ سے زیادہ 40 سے 50 ہزار لوگوں نے انویٹیشن دے دیا کہ جی ہم نے اس بائبل کورس کو جوائن کرنا. اس نے کہا یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. جب خدا کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو عجیب و غریب کام ہوتے ہیں. اور پھر اس نے جو کروسیڈز افریقہ کے اندر کیے ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں، آپ وہاں پر لکھیں رینہارڈ بونکی ان افریقہ، یا صرف CFAN کرائسٹ فار آل نیشن، آپ رینہارڈ بونکی کا نام ہی لکھ دیں، اس کے آگے کروسیڈز لکھتے ہیں اس کے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ایک بندہ اتنی عوام کو کیسے ہولڈ کر سکتا ہے. اتنی عوام کہاں سے آ گئی؟ 30 لاکھ بندہ اگر ایک عبادت کے اندر آ جائے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3 ملین لوگ ایک عبادت کے اندر، اور پورے اس کروسیڈ کے اندر 70 لاکھ لوگ، مطلب 7 ملین لوگ 3 دنوں کے اندر آئے ہیں وہاں پہ. تو یہ کیا چھوٹا کروسیڈ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ساؤنڈ سسٹم اس شخص نے یوز کیا. اور یہ نکلا کہاں سے تھا؟ اپنے باپ کی کلیسیا سے، جس کے لوگ صرف 50 تھے. جس کی کلیسیا کتنی تھی؟ اس کے باپ کی 50 سے کبھی زیادہ نہیں ہوئے. اس نے کہا کبھی بھی ہماری گنتی 50 سے اوپر نہیں گئی. 49 ہو جاتے تھے، 48 ہو جاتے تھے، 46 ہو جاتے تھے، 42 ہو جاتے تھے. پھر ہم کوشش کر کے ان کو 50 تک لاتے تھے، پھر ایک آدھا بیچ میں سے نکل جاتا. 50 سے اوپر کبھی نہیں گئے. اس نے کہا اور میرا باپ جو تھا وہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. میرا باپ کہتا تھا کہ میرا پتر سب تو نکما ہے ہوئی ہے، اور وہ اپنے بڑے بیٹے کو بڑا پروٹوکول دیتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس خدمت کو سنبھال لے گا. لیکن بڑے بیٹے کا ذہن سائنس کی طرف تھا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دل دادا تھا. لیکن رینہارڈ بونکی جو تھا وہ خدا سے محبت کرتا تھا. اور اس نے بتایا کہ 11 سال کی ایج میں اپنے ہی چرچ کے اندر مجھے پاک روح کا بپتسمہ ملا تھا، اور 11 سال کی ایج میں ہی خدا نے مجھے رویا دی تھی کہ تو افریقہ جا کر خدا کی خدمت کرے گا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. 11 سال کے بچے کو اگر یہ رویا مل جائے کہ میں نے ایک اور ملک میں جانا ہے جس کو میں جانتا ہی نہیں، اور خدا اس کو افریقہ کا نقشہ دکھاتا تھا، اور اس نقشے کے اوپر وہ دیکھتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا خون چل رہا ہے اور پورا افریقہ جو ہے وہ خون کے انڈر جا رہا ہے، اور وہ بار بار یہ رویا دیکھتا تھا. اس نے اپنے باپ کو بتایا، اس کے باپ نے کہا ایندیاں چیزاں نے دیکھا. پھر ایک دن ان کے چرچ کے اندر 2 میاں بیوی آئے جن کو خدا نے نبوت کا مسا دے رکھا تھا، پروفیٹک ان کے اوپر انوائنٹنگ تھی. انہوں نے نبوت کرنی شروع کی. انہوں نے کہا یہ جو بچہ ہے یہ بچہ افریقہ جائے گا، خدا اس کو افریقہ لے کر جائے گا اور یہ بڑی قدرت کے ساتھ استعمال ہوگا. اس کے باپ نے کہا ہے یہ تو مجھے میرے بچے نے خود بتایا تھا تو میں نے اس کا یقین نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد اس کا باپ حیران تھا کہ کس طرح سے میرے بیٹے کو خدا استعمال کرے گا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رینہارڈ بونکی نے افریقہ کے اندر کلام سنانے کے لیے اپنے باپ کو ایک کروسیڈ میں بلایا. اس کروسیڈ کے اندر 3.5 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا، اور جب اس کا باپ سٹیج پر کھڑا ہوا تو وہ زار و کتار رونے لگا. اس نے کہا مجھے آج اس بات میں کوئی رتی برابر شک نہیں رہ گیا کہ خدمت گزاری کا کام صرف خدا کی قدرت کے وسیلے سے ہی ہو سکتا ہے. میں اپنے اس بچے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن جہاں تک میری آنکھیں جا رہی ہیں، جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے، لوگ ہی لوگ ہیں. میں نے کبھی اتنے لوگوں کو فیس نہیں کیا. میں فرسٹ ٹائم اتنے لوگوں میں کلام سنا رہا ہوں، اور خدا میرے بیٹے کو اس جگہ پر لے آیا. آمین. تو میری طرف رجوع ہو. رب الفاظ یہ فرماتا ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں. جس بندے کے ساتھ خدا کھڑا ہو جائے اس کی چھوٹی سی حرکت بھی بڑی کمال کی حرکت ہوتی ہے. جتنا خدا نہ آئے اور ٹکرا مار مار کے اپنا ہی سر پاڑ لینا، لیکن ہوتا کچھ ہے. لیکن جس شخص کے ساتھ خدا ہو اس کی چھوٹی سی ایفرٹ ہی سمندروں کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. آمین. کیا موسیٰ وہاں پہ بالٹیاں لے کے انہوں نے کہا جی اٹیک کر دو، بالٹیاں ساریاں کاٹ لو، ڈول بھی کاٹ لو تے گلاس بھی کاٹ لو، سارا کچھ لے آؤ تے سمندر اسی ایک پاسے کر دینا جی. کچھ بھی نہیں ہونا. انہوں نے ہلاکان ہو جانا سی، لیکن کچھ بھی نہیں ہونا. اور اسرائیلیوں کو یہی خوف کھایا جا رہا تھا. میں اس منظر کو جب بھی سوچتا ہوں، میں نے بارہا اس کو بتایا، اور میں ہمیشہ اس کو جب سناتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی خدا کی طاقت کس قدر ہے جب وہ کسی شخص پر آ کر ٹھہرتی ہے. اسرائیلیوں نے جب پیچھے سے مصری رتھوں کو اترتے ہوئے دیکھا اور دھول اڑتی ہوئی دیکھی، اور ان کے لوہے کے رتھ تھے مصریوں کے، اور جب انہیں للکارتے ہوئے دیکھا اور انہیں یہ پتا تھا کہ ہم ان کے بچوں کو مار کے آئے ہیں، ہمارے خدا نے ان کے بچوں کو مار دیا ہے، اب یہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری بیویوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کے گلے کاٹ دیں گے، یہ آگ لگا دیں گے ہم، اور یہ ہمیں تہہ تیگ کر دیں گے. وہ خوف سے لرز رہے تھے، وہ کانپ رہے تھے،
اور انہوں نے موسیٰ کو لان تان کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ تو ہمیں مصر سے اس لیے نکال کے لایا، کیا مصر کے اندر قبریں نہیں تھیں؟ تو ہمیں یہاں لے آ بیابان. لیکن موسیٰ کا دھیان مصری فوج پر نہیں تھا، وہ اس وقت خدا پر دھیان لگایا ہوا تھا. آپ کی لائف میں جب مشکل آئے تو اپنی مشکل کو دیکھ کر پریشان ہونے کی بجائے خدا کی طرف دیکھیں. مشکل کو دیکھنے سے آپ کا خوف اور بڑھ جائے گا، پسینے چھوٹ جائیں گے، بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، تیز شوگر ڈاؤن ہو جائے گی. اگر آپ خدا کو دیکھیں گے تو آپ زور پکڑ جائیں گے. وہاں پر صرف ایک ہی آدمی تھا، اتنے لوگوں میں 20 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا. 20 لاکھ لوگ کانپ رہے تھے، لیکن ایک بندہ خدا سے بات کر رہا تھا. خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں کہتا ہے، تو مجھ سے کیوں کہتا ہے، تو سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھا، سمندر تمہیں راستہ دے. امیزنگ بات ہے. آپ کبھی کراچی کے سی پر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ یہ سوچیں کہ میں ہوں سمندر میں 2 ٹکڑے کراں گا، تو آپ یہ خیال بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تسی کہو گے میں پیچھے ہی ہے، میں مینوں اتھے ہی چاہ دے دیو. جتنا پانی آتا ہے، جتنی وہ اس کی بڑی بڑی لہریں آتی ہیں. میری امی ایک دفعہ گئی تھی، انہیں پانی سے بڑا ڈر لگتا تھا، تو میں چھوٹا سا تھا اس وقت. رات کے وقت میں ہم گئے تو رات کو ویسے بھی سمندر کا پانی باہر آ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے. مد و جزر کا یہ سلسلہ ہے. رات کو جب چاند نکلتا ہے تو سمندر جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے. صبح کے وقت میں خالی ہو جاتی ساری جگہ، پیچھے چلا جاتا ہے سمندر، لیکن رات کو وہ چڑھ جاتا ہے. تو جب میری امی نے دور سے ہی آواز سنی سمندر کی، تو میرے ماموں کا نام شریف تھا، جنہوں نے وہاں پہ بلایا تھا، جن کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا شریف اے کی ساؤنڈ ہے گا؟ انہوں نے کہا باجی سمندر دا ساؤنڈ ہے. میری ماں کہندی پتر مینوں ایتھے ہی لا دے، میں نہیں ویکھ سکتی. انی شکر، اتنا خوف. تو وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے وہ خوف زدہ ہی تھے. انہیں یہ نظر آ رہا تھا آگے تو سمندر ہے، آگے جائیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے سارے، اگر پیچھے ادھر بھی کھڑے رہتے تو مصریوں نے ہمیں گھیر لینا. لیکن ایک شخص وہاں پر تھا جس نے خدا کی طرف رجوع کیا، جس کا دھیان خدا کی طرف. اونلی 1%. صرف ایک بندہ ہی اگر ایسا آ جائے، اگر آپ ہی یہ ٹارگٹ لے لیں کہ میں وہ شخص بنوں گا. داؤد بھی ایک ہی بندہ تھا، داؤد نے صرف ایک ہی پتھر مارا تھا. اگر تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف. خداوند میں رہ کر آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ اتنی بڑی ایفرٹ بن جائے گی کہ دشمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. آمین. اور داؤد کا صرف ایک پتھر اس نے جاتی جولیت کے سر کے اندر گھس کے اس کا دماغ ہی پھاڑ دیا، ختم کر دیا تھا جاتی جولیت. ایک وار صرف داؤد کا، کیونکہ اس کا رجوع خدا کی طرف تھا. کیا میرا اور آپ کا دھیان خدا کی طرف ہے؟ ہمارا دھیان ہماری پریشانیوں پر، ہماری پرابلمز پر، ہماری فیلئر پر ہے. بیوی ویکھ میرے ٹماٹر کنے پاندی، اس کا دھیان بیوی پہ ہے. میں کلو لے آندے نے ادھا کلو کوئی ہانڈی چ پا چھڈے. دھیان ہٹائیں اس چیز سے، خدا کی طرف لگام لو، خدا کی طرف دیکھیں. یہ چیزیں میں نے کئی مردوں کو دیکھا بڑی چک چک کرتے ہیں گھر میں. ہے تو کرتا کوئی نہ کوئی رفٹ ڈال کے رکھتے گھر کے اندر. عورتوں کو بھی کئیوں کو عادت ہوتی ہے، ہر بات پہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے، ہر بات پہ انہوں نے کمنٹ کرنے ہوتے ہیں. اس طرح نہ کریں. کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو ہم اس کو اتنا ڈسکس کر کر کے اتنا بڑا پہاڑ بنا دیتے ہیں. رائی کا پہاڑ، رائی کا آپ کو پتا ہے اتنا سا ہوتا ہے بیچ، لیکن ہم اس کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں، اتنا بڑا اس کو بنا لیتے ہیں. بخار نہیں اسی کینسر بنا لینے، کیونکہ ہمیں اس کا بڑا تجربہ ہے، ہم نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی. فضول باتوں کو ہم نے کر کر کے اس کو اتنا بڑا بنا دینا کہ وہ سولوشن کے قابل ہی نہیں رہتا. لیکن جب ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہی ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی صحیفے کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے زربابل کے لیے. زربابل جو تھا یہ اس علاقے کے اندر یہودا کے ان سب لوگوں کے لیے ایک ایسا شخص تھا جو ان کا چیف تھا، چیف کمانڈر کہہ لیں. سیاسی طور پر سارے نظم و نسق کو سنبھالنے والا یہ شخص تھا، سارا سیاسی کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا. اور زربابل کے لیے کلام یہ تھا کہ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے آگے میدان ہو. یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے ہوگا، خداوند رب الفاظ فرماتا ہے میرے روح سے ہوگا. ہاللیلویہ. تو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ کلام ہے جو زربابل کے لیے. آپ اپنی پرابلمز کو، اپنے کرائسس کو کینسل کریں مسیح میں، اور مسیح میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. خداوند کی طرف رجوع ہوں. جب آپ خدا کے پاس کھڑے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر آپ کو پیسوں کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جب وائز میرے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری جیب خالی ہے نا. وہ کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ یار میرے کو تو چھلی دے پیسے ہی نہیں. وہ یہ سوچتا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا میرا باپ میرے ساتھ ہے. باپ ساتھ ہے پھر جیب بھی نہ لی. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ پیسے ہیں کہ نہیں. وہ کہتا پاپا جی چھلی لینی، پاپا جی چھلی لینی، پاپا جی چھلی لینی. کہتا اللہ پتر لے لا پہ چھلی. تو جب خدا ہمارے ساتھ، کبھی آپ نے ان چیزوں کو سوچا نہیں. میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں ان چیزوں اور خوش ہوتا ہوں ان چیزوں کے لیے، شکر گزاری کرتا ہوں کہ جیسے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، میرا بیٹا میری موجودگی میں اس چیز کے لیے سیکیور ہے کہ میں جو بھی چیز مانگوں گا میرا باپ مجھے لے دے گا. میری ماں میرے ساتھ ہے، وہ مجھے لے دے گی. میرے والدین میرے ساتھ ہیں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے.
لیکن جب کسی شخص کو یہ احساس نہ رہے کہ خدا میرے ساتھ ہے تو پھر وہ پریشان ہی رہتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے وہ ٹینشن نہیں لیتا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا یہ کہہ رہا بھی تم رجوع ہو میری طرف دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو میں تمہاری لائف میں کیا کرتا ہوں۔ ہماری لائف میں جو بھی کرائسز ہیں، پرابلمز ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں سے زیادہ اپنے خدا کو جانیں، اور جب ہم اپنے خدا کو جانیں گے تو یہ پریشانیاں ہمیں پریشانیاں نہیں لگیں گی۔ آمین۔ یہ پریشانیاں ہمیں پریشانیاں نہیں لگے گی، ہمیں یہ بالکل ریت کے ذروں کی طرح چھوٹے چھوٹے ذرے لگیں گے جن کو ہم پھونک سے اڑا دیں گے۔ موسیٰ نے جب عصا بڑھایا تھا سمندر پر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے دل پر کیا بیتی ہو، اے بابا جی کی کرن چلے جب وہ ایسے اندر اتر رہا تھا۔ اگر آپ پرنس آف ایجپٹ دیکھیں تو اس کے اندر اس نے یہ سین دکھایا، اس نے سب سے بہترین فلمایا سین، وہ کارٹون مووی ہے بچوں کی، پرنس آف ایجپٹ۔ اس کے اندر اس نے یہ دکھایا کہ وہ اندر جاتا ہے پانی، اتنا پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر جا کے وہ اپنا عصا مارتا ہے، اور جب وہ عصا مارتا ہے تو سمندر کو تو فی الحال کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیچھے آگ آ جاتی، وہ آگ آ کے مصریوں کا راستہ روک لیتی۔ آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ خداوند میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خداوند میں ہیں تو آپ بڑے پاورفل ہیں، اگر ہم خداوند میں نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ تو خدا اسرائیل کو یہی سکھانا چاہتا تھا کہ تم اگر میرے ساتھ ہو۔ آپ نے یریحو کے قلعے کی فتح دیکھی ہے، کیسی عجیب فتح تھی، کچھ نہیں کیا لیکن خدا نے اس قلعے کو گرا دی۔ اور راہب نے یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے خدا کی وجہ سے ہمارے دل پگھلے جاتے ہیں، اپنے مضبوط قلعے کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ڈرے میں ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا خدا بہت زوراور ہے۔ اور یہ واحد خدا تھا، دنیا کے دیوتا ایسے نہیں کرتے تھے، یہ واحد خدا تھا جو آگ کی صورت میں چلتا تھا، دور سے پتہ چل جاتا تھا اسرائیلی ساڈے ہلانڈے ہے نا، ابر کی صورت میں خدا ان کے آگے چلتا تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک بڑی دلیری کی بات تھی کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اور دوسری قوموں کے لیے خوف کا باعث یہی تھا، ان کا خدا تو ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، ہم کہاں سے حملہ کریں، وہ ہم پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ہاللیلویا، وہ ہماری کمانیں توڑ دیتا ہے۔ اور مصر کی فوج کے تعلق سے لکھا کہ خدا نے رات کے، یہ میرا فیورٹ پورشن ہے اس سارے منظر کا، رات کے پہر میں خدا نے مصریوں کو آگ کے اندر دکھائی دے کر ان کو ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا کہ ان کے رتھوں کے پہیے اپنے آپ کھول گئے۔ گھوڑے تو ڈر ہی رہے تھے لیکن ان کے جتنے رتھ تھے ان کے پہیے اپنے آپ کھول گئے۔ خدا جب آگ میں سے نظر آیا مصریوں کو تو ان کا پتا پانی ہو گیا، گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اور پھر جب خدا کو کام کرتے ہوئے اسرائیلیوں نے دیکھا تو انہوں نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، نعرے مارے، اور خدا نے ساری رات وہاں پر ہوائیں چلائیں، تیز آندھیاں چلائیں، اور ان پوربی ہواؤں کی وجہ سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد خدا نے اس کو سکایا بھی، یہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے اس نے اپنا عصا مارا تو فوری سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، ایسے نہیں ہوا، پوری رات لگی اس منظر کو۔ جب کبھی خدا ہمارے لیے معجزہ کرتا ہے تو ہمیں اس معجزے کے لیے اسٹے کرنا پڑتا ہے، ہمیں ٹھہرنا پڑتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، اور جب ہم رکتے ہیں خدا کے ذو تو خدا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ خدا کی طرف رجوع ہوں، آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے خدا آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب خدا آپ کی سائڈ پہ کھڑا ہے تو پھر آپ کی مخالفت کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ پائے گا۔ لیکن اگر خدا ہماری سائڈ پر نہیں ہے تو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں، کہ جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں اتنے عرصے تو چیز استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ ہی خراب ہو گئی، اس سے ہونا ہی تھا، کیونکہ اب ہم خدا سے ایک اور سمت میں چل پڑے۔ جب ہم خدا سے سائڈ ہو جاتے ہیں، خدا کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنی من مرضی پر چل پڑتے ہیں تو ہمارا خدا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب خدا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر وہ ساری سپلائی رک جاتی ہے جو خدا ہماری زندگی میں برکات کی صورت میں لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم خدا کی شکر گزاری کریں، کچھ دیر کے لیے صرف شکر کریں کہ خداوند تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری طرف رجوع ہوں، تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ رہے، تیری یہ خواہش ہے کہ میں تجھے جان لوں، تجھے پہچان لوں۔ خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیری طرف رجوع ہو سکیں، اس صلیب پر جو کام تو نے کر دکھایا ہم اس کو سمجھ پائیں، وہ ایک عظیم تبادلہ، لعنت لے کر برکت ہمیں دے دی، موت لے کر ہم سے زندگی ہمیں دے دی، ہم اس تبادلے کو سمجھ سکیں۔ یہ الہی تبادلہ ہے جو مسیح یسوع نے کیا ہے صلیب پر، اس نے ہماری لعنتیں اٹھا لیں، اس نے ہماری لعنتیں، ہماری بیماریاں اپنے اوپر اٹھا لیں، ہماری کمزوریاں اپنے اوپر اٹھا لیں، اور اس نے ہمیں برکت دے دی، اس نے ہمیں شفا دے دی، اس نے گناہوں سے معافی ہمیں دے دی۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو تیری طرف جھکاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی بدیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے جھوٹ کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی چوری کا اقرار کرتے ہیں،
हम खुदा तुझ से दूर हैं, हम नाफरमान हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं, हमें माफ कर। और खुदा जिस तरह तूने बनी इस्राएल कौम को माफ किया और तूने वापस ले आया, इसी तरह खुदा जो हमारे लोग बरगश्ता हो चुके हैं, हमारे बहन भाई बरगश्ता हो चुके हैं, तूने भी वापस लेकर आ, तूने वापस लेकर आ। हमारे घराने के अंदर खुदा तेरी निजात को हम देखना चाहते हैं, चर्च के अंदर तेरी निजात को देखना चाहते हैं, मसीही कौम के अंदर निजात को देखना चाहते हैं, तेरी बरकत को देखना चाहते हैं। अपने चेहरे के नूर को पाकिस्तान की कलीसिया पर चमका और आलमगीर कलीसिया पर खुदा तेरी बरकत को मांग लेते हैं, बेदारियों को मांग लेते हैं। पूरी दुनिया में खुदा बेदारियों को उठते हुए हम देखना चाहते हैं। तौफीक बख्श के खुदा तेरे लोग तेरे साथ खड़े रहें, ताकि वो शर्मिंदा ना हो बल्कि फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। यीशु के नाम में आमीन।